सुरैया आए रोज मैके आती तो भाभी से लड़ाई झगड़ा करके चली जाती और वो शौहर से कहती, सुरैया को आना होता है तो इज्जत से आया करे। मुझे जलील करके चली जाती है और अम्मा भी इसका साथ देती हैं। एक दिन किसी बात पर झगड़ा हुआ तो सुरैया भाभी के साथ गुत्थम गुत्था हो गई और इसका सर फोड़ कर भाग गई। तो उल्टा सास ने तमाशा लगा दिया कि मेरी बेटी को मार कर निकाल दिया। अब ये जाकर सुरैया से माफ़ी मांगे और इन्हें बेटी के ससुराल ले गई। तो सुरैया गुस्से से भाभी की तरफ आई तो इसने उठाकर इसे ज़मीन पर पटका और अम्मा, भाभी से कहो कि मेरे लिए गोश्त का कोरमा बनाए। एक तो मेरे ससुराल वाले सब्जी दाल के अलावा कुछ पकाते ही नहीं हैं। तरस रही हूँ मैं गोश्त खाने के लिए। आपने भी मेरी शादी पता नहीं किन कंजूसों और गरीबों में करवा दी है। सुरैया जैसे ही अपने मैके में दाखिल हुई, अपना बैग एक तरफ फेंका जिसमें इसके 3-4 जोड़े थे। बावर्ची खाने में खड़ी जवेरिया आज दाल चावल बना रही थी। जब नंद की बात सुनकर जवेरिया के माथे पर बल पड़े। अभी से गए हुए 4 दिन गुजरे थे कि फिर अपना बैग बांधे यहाँ पहुंच गई थी। नसीमा बेगम कहने लगी, हाँ हाँ, जो तू कह रही है वही पकेगा। जवेरिया, जरा गोश्त का कोरमा भी साथ बना लो। मेरी सुरैया ने गोश्त का कोरमा खाना है। हालांकि जवेरिया भी पूरे घर की साफ सफाई करके ही दाल चावल बनाने लगी थी और अब तो पक भी चुके थे। इसका इरादा यही था कि आज थोड़ी देर दोपहर को सो जाएगी। 4 महीने हो गए थे लेकिन वो मैके नहीं जा पाई थी। जब भी नुमान से कहती कि इसे मैके जाना है, वो फौरन से बात को टाल देता कि अभी रुक जाओ, अम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। तुम चली जाओगी तो घर का सारा निज़ाम दरहम बरहम होके रह जाएगा। नुमान का रवैया जवेरिया के साथ बहुत अच्छा था। यही वजह थी कि वो नुमान की बात को टालती नहीं थी। बहरहाल जितने दिन तक सुरैया मैके में नहीं आती थी, नसीमा का रवैया जवेरिया के साथ बहुत अच्छा होता था। कभी कभी जब देखती कि जवेरिया थकी हुई है, आराम कर रही है, तो शाम को चाय भी खुद बना लेती और जवेरिया से कहती, बेटा चाय पी लो, मैंने बना दी है। नसीमा की आदत ज़्यादा रोक टोक करने की नहीं थी और ना ही खाने की चीज़ों में नुक्स निकालती थी। अलबत्ता सुरैया बहुत तेज़ तरार किस्म की थी। जवेरिया के माथे पर बल पड़े थे। चुपचाप इसने दाल को तड़का लगाया। तब तक सुरैया बावर्ची खाने में आ गई। तौबा तौबा, क्या हाल कर दिया बावर्ची खाने का तुमने भाभी? अरे भाई, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैंने तो किचन को चमका के रखा था। तौबा तौबा, जब से तुम्हारे हाथ में किचन आया है, तुमने तो किचन का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जवेरिया कहने लगी कि वैसे भी हर 4 दिन बाद तो आ जाती हो तुम। खुद ही अपना बावर्ची खाना भी संभाल लिया करो। अगर मेरा तौर तरीका तुम्हें पसंद नहीं है तो बल्कि ऐसा करो, रात के लिए कोरमा भी तुम ही पका लो। मुझसे ज़्यादा अच्छा तो तुम्हें पकाना आता है। ये सुनकर कहने लगी, मैं क्यों पकाऊं? मैं मैके में आराम करने आती हूँ, काम करने नहीं आती। और मैंने नोट किया है कि जब भी मैं आती हूँ तुम्हारा मुंह बन जाता है। अरे अपनी माँ से मिलने आती हूँ, अपने बाप के घर आती हूँ, तुम्हारी शक्ल पर क्यों 12 बज जाते हैं? जवेरिया कहने लगी, इस वक्त मेरा दिमाग ख़राब मत करो। मैं वैसे भी थकी हुई हूँ। दाल चावल मैंने बना दिए हैं और मैं अब सोने जा रही हूँ। तुम्हें अगर इससे ज़्यादा कुछ खाना है तो अपने लिए कुछ बना लो। वैसे भी तुम्हारे बाप का घर है। ये कहकर जवेरिया अपने कमरे में चली गई। वो इसके नखरे उठा उठा कर तंग आ गई थी और हर तीसरे दिन वो आ जाती थी। अपने ससुराल वालों की बुराइयां करती थी कि बड़े जालिम हैं। अगर इतने ही जालिम थे तो इसे मैके क्यों आने देते थे? जवेरिया सोच चुकी थी कि रात को जब नुमान आएगा तो इससे साफ बात करेगी कि वो भी अपने मैके जाना चाहती है। मगर नुमान कमरे में आने से पहले अपनी माँ बहन की बात सुनकर ही कमरे में गया था। गहरी सांस लेकर चुपचाप बेड पर टेक लगाकर बैठ गया। जवेरिया कहने लगी, कल सुबह सुबह मैं अपने मैके चली जाऊंगी। तो कहने लगा, वो क्यों? कहने लगी, क्यों, तुम्हारी बहन नहीं आती? हर दूसरे तीसरे दिन पहुंची हुई होती है और मुझे 4 महीने हो गए। जब से शादी हुई है बस एक बार ही मैके गई हूँ और तुम्हारी बहन 20 दफ़ा आ चुकी है।
نعمان کی اور سریا کی شادی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی۔ وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال گئی تھی اور جویریہ یہاں آئی تھی، اور ان 4 مہینوں میں لگتا تھا کہ سریا کی شادی ہوئی ہی نہ ہو، کیونکہ سسرال سے زیادہ تو وہ میکے میں نظر آتی تھی، اور یہ بات جویریہ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ بھی اپنے گھر میں لاڈلی تھی، سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اور ماں باپ نے ناز نخرے بھی بہت اٹھائے تھے، اس لیے یہ باتیں اسے بھی برداشت کرنے کی عادت نہ تھی۔ اسے نسیمہ سے کوئی شکایت نہیں تھی، کیونکہ اس کا رویہ جویریہ سے بہت اچھا تھا۔ البتہ سریا جب بھی آتی تو نسیمہ کا بات کرنے کا انداز بھی بدل جاتا، وہ بیٹی کی باتوں میں آنے لگتی۔ جویریہ کہنے لگی کہ میں کل صبح صبح چلی جاؤں گی۔ نعمان کہنے لگا امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے سر میں درد ہے، اور پھر سریا بھی آئی ہوئی ہے۔ جویریہ بڑے غصے سے بولی وہ تو آئی رہتی ہے، بس ایک میرے جانے پر آپ کو مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں کل میکے جاؤں گی تو اس کا مطلب جاؤں گی۔ جویریہ کا تلخ لہجہ سن کر نعمان کہنے لگا میری طرف سے تم ابھی چلی جاؤ، چلو باندھو اپنا سامان، میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں، تمہارے میکے اور جی بھر کر رہ آ کر آنا۔ دونوں کی بحث کی آواز جب باہر سریا نے سنی تو مسکرانے لگی، دل ہی دل میں کہنے لگی شکر ہے ان کا جھگڑا تو شروع ہوا۔ نعمان نے غصے میں آ کر جویریہ کا بیگ نیچے اتارا اور بیگ میں اس کے کپڑے ڈالنے لگا۔ جویریہ یہ دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی تھی، کہنے لگی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا منہ بند کرو اپنا، اپنی چادر اپنی چپل پہنو اور آؤ تمہیں چھوڑ کر آؤں تمہارے میکے۔ تمہیں میری بہن اتنی چبھنے لگ گئی ہے، وہ آ کیا چاہتی ہے تمہارا منہ بن جاتا ہے، آج تم نے میری بہن کے لیے اس کی پسند کا کھانا بھی نہیں بنایا۔ نعمان غصے سے جویریہ کے کپڑے بیگ میں ڈال کر بند کر چکا تھا، پھر کہنے لگا چلو آؤ تمہیں چھوڑ کر آؤں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، کہنے لگی میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے کس چیز کی کمی رکھی ہے تمہارے لیے؟ ٹھیک ہے تم اپنے میکے نہیں گئی، اس لیے جب بھی میری بہن آتی ہے تو مجھے تانے دیتی رہتی ہو۔ میں اپنے کاموں سے تھکا ہوا آتا ہوں اور آتے ہی مجھے تمہاری باتیں سننی پڑتی ہیں۔ مت کرو، تم کوئی بھی کام مت کرو، تم یہاں نہیں تھی تب بھی میرا گھر چل رہا تھا، ہم بھوکے نہیں مر رہے تھے۔ نعمان کی باتیں سن کر جویریہ رونے لگی، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور پھر میکے بھی نہیں گئی۔ اگلے روز اس نے سب کے لیے کھانا بنایا تھا۔ جویریہ کو یوں کام کرتا دیکھ کر سریا تو بڑی خوش تھی، لیکن پھر بھی باورچی خانے میں آ کر اسے تانے تشنے دینے لگی، کہنے لگی بڑی اکڑ ہوتی ہے لوگوں میں، لیکن بھائی ہمیشہ اپنی بہن کا ہی ساتھ دیتے ہیں یا پھر ماں کا۔ چلو اچھی بات ہے تمہیں بھی اپنی اوقات یاد آ گئی کہ تم کیا ہو۔ جویریہ پہلے ہی دل برداشتہ تھی، کہنے لگی ہاں ٹھیک کہا تم نے، کم از کم میں اپنے شوہر کی بات کا مان تو رکھتی ہوں، منہ اٹھا کر اس کا گھر برباد کرنے کے لیے آئے روز میکے نہیں پہنچ جاتی۔ ویسے تمہارے شوہر پہ بھی آفرین ہے اور تمہارے سسرال والوں پر بھی۔ ایک طرف تو تم کہتی ہو کہ تمہارے سسرال والے بڑے سخت مزاج ہیں، تمہارا شوہر بڑا سخت ہے، تمہارا جینا دوبھر کر رکھا ہے، اور تمہیں کتنی کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ ہر تیسرے دن تم میکے پہنچ جاتی ہو۔ ارے بھائی اپنا گھر بسانا سیکھو، اپنے گھر میں رہا کرو، جیسے میں اپنی نند کی اور اپنی ساس کی خدمت کرتی ہوں، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہوں، تم بھی کیا کرو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں برداشت کریں۔ مجھے تو لگتا ہے تمہیں بھیجنے کے بعد سکون کا سانس لیتے ہوں گے کہ کس عذاب سے پالا پڑ گیا۔ جویریہ کی بات سن کر تو سریا کے تن بدن میں آگ لگی تھی، کہنے لگی تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے باتیں سناؤ۔ سریا نے تو لحاظ نہیں کیا، تھپڑ اس کے منہ پر مارنے لگی، لیکن جویریہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹک چکی تھی، کہنے لگی بالکل تمیز کے ساتھ رہنا میرے ساتھ، یہ ہاتھ اٹھانے والے کام اپنے سسرال میں ہی کرو تو بہتر ہے۔ ان دونوں کی بحث بڑھ گئی۔ نسیمہ بیگم جب باورچی خانے میں آئی تو بہو اور بیٹی کو لڑتا دیکھ کر کہنے لگی یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ سریا کہنے لگی اس لڑکی سے برداشت ہی نہیں ہے کہ میں یہاں کیوں آتی ہوں، رات کو اپنے شوہر سے لڑ رہی تھی، دل نہیں بھرا تو مجھ سے لڑنے لگ گئی۔ نسیمہ کہنے لگی جویریہ اگر تم پر میری بیٹی کی 2 روٹیاں پکانی اتنی ہی بھاری ہیں تو میں خود پکا لیتی ہوں۔ وہ کہنے لگی بات طریقہ کار کی ہوتی ہے،
جب میں 4 مہینے سے اپنے میکے نہیں گئی تو آپ کی بیٹی کو کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اپنے سسرال میں نہیں رہتی؟ منہ اٹھا کے یہاں کیوں آ جاتی ہے؟ چلو آ گئی تو سکون سے رہے، مجھے کیوں باتیں سناتی ہے؟ جب میری شادی ہوئی تھی باورچی خانے کی کیا حالت تھی میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ کیسے مانجھ مانجھ کر میں نے کچن کا ایک ایک کونا صاف کیا تھا۔ جب آتی ہے کہتی ہے میں نے کپڑے جلا دیے، اسے اتنی ہی تکلیف ہے تو سنبھال لے آ کے باورچی خانہ۔ بات بات پر کہتی ہے میرے باپ کا گھر ہے، باپ کا گھر ہے تو باپ کے گھر میں خود پکا لے۔ میرے شوہر کو میری شکایتیں لگا کر کیوں اس کا دل خراب کر رہی ہے؟ اپنا گھر اس کو بسانا نہیں آتا اور میرا گھر برباد کر رہی ہے۔ نسیمہ نے یہ ساری باتیں سنی تو کہنے لگی تمہارے منہ میں تو بہت لمبی زبان ہے، مجھے نہیں پتا تھا، میں تو سمجھی تھی کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ وہ کہنے لگی جب بھی یہ آتی ہے نہ تو آپ کے رویے میں بدلاؤ آ جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کو میرے خلاف سکھاتی ہے، ورنہ جب تک یہ نہیں آتی ہمارے گھر میں بھی بڑا امن اور سکون رہتا ہے۔ یہ کہہ کے جویریہ نے چولہا بند کیا کیونکہ کھانا بن چکا تھا اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ رات کو جب نعمان آیا تو نہ تو اس نے اس کی ماں کی سنی نہ بیوی کی، بلکہ جیسے ہی دونوں نے بات شروع کی اس نے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگا بس بھی کر دیں، میں آپ لوگوں کی روز روز کی بحث سے تنگ آ چکا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں گیا تو جویریہ کہنے لگی کہ اپنی بہن کو سمجھاؤ کہ اپنے سسرال میں رہے اور یہاں پر مجھے بھی بسنے دے۔ ٹھیک ہے آپ کو میرا میکے جانا پسند نہیں، میں نہیں چاہتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مجھے اس بات پر تانے دیتی رہے، مجھے ڈیگریڈ کرے۔ یہ سن کر نعمان کہنے لگا تم فکر نہ کرو، میں بات کروں گا امی سے، ان سے کہوں گا کہ سریا کو سمجھائیں کہ اپنے گھر میں رہے۔ سریا کان لگائے ہی کھڑی تھی، جب دیکھا کہ بھائی نے اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہا تو روتی دھوتی اپنا بیگ سنبھالے اپنے سسرال چلی گئی۔ سسرال میں بھی اس کا رویہ سب کے ساتھ ایسا ہی تھا، ہر وقت ہر کسی سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی، ساس سے بھی اور اپنی چھوٹی نندوں سے بھی جھگڑا کرتی رہتی تھی۔ تنگ آ کے اس کا شوہر اسے یہی کہتا تھا کہ جاؤ چلی جاؤ اپنے میکے جا کے اپنی ماں کی جان کھاؤ، ہماری جان بخشو، کیونکہ اسے کام کرنا آتا ہی نہیں تھا۔ شوہر شریف تھا اس لیے اپنی جان چھڑانے کے لیے اسے میکے بھیج دیتا تھا اور میکے آ کر اس کی لڑائی جویریہ سے شروع ہو جاتی تھی۔ جب سسرال پہنچی تو اچانک سریا کے آ جانے پر اس کا شوہر جاوید کہنے لگا کیا بات ہے؟ مجھے تو لگتا ہے تمہاری ماں نے بھی دھکے دے کے نکال دیا تمہیں، وہ بھی تنگ آ چکی ہوگی۔ ظاہر ہے تم جیسی عورت کو برداشت کرنا آسان تو نہیں ہوتا، پتہ نہیں میری قسمت پھوٹی تھی جو میری شادی تم سے ہو گئی۔ یہ سن کر سریا رونا پیٹنا شروع ہو گئی کہ ہاں میں تو یہاں پر سب کو بری لگتی ہوں اور میری ماں نے مجھے نہیں بھیجا، میں خود آئی تھی کہ شاید آپ کو میری قدر آ گئی ہو۔ وہ کہنے لگا تم کرتی کیا ہو جو مجھے تمہاری قدر ہو؟ آج تک کبھی تم نے میرا کوئی کام کیا ہے؟ نہ تم میرے کپڑے استری کرتی ہو، نہ آفس جانے میں میری تیاری کرواتی ہو، نہ کھانا بناتی ہو۔ میں بھلا کیوں تمہیں یاد کرنے لگا، بلکہ میں تو تمہارے جانے پر شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ سن کر سریا نے تکیہ درست کیا اور کروٹ بدل کر سو گئی۔ جیسے ہی جاوید نے اس کا بازو پر ہاتھ رکھا تو بری طرح سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، کہنے لگی ہاتھ بھی مت لگانا مجھے، جب میں بری ہوں تو مجھ سے دور ہی رہو تو بہتر ہے۔ جاوید کہنے لگا تمہاری مرضی، جب دوسری لے آؤں گا تب تمہیں پتہ چلے گا۔ وہ کہنے لگی ہاں میں بھی دیکھتی ہوں کون آتی ہے تمہارے ساتھ، یہ میری ہی برداشت ہے کہ میں تمہارے ساتھ گزارا کر رہی ہوں۔ جاوید کو بھی غصہ آ رہا تھا۔ بہرحال ابھی 8 دن نہیں گزرے تھے کہ دوبارہ سے اپنے سسرال والوں سے لڑ جھگڑ کر سریا میکے چلی گئی۔ اس بار بڑے غصے سے میکے آئی تھی، لیکن جب میکے پہنچی تو پتہ چلا کہ جویریہ اپنے گھر والوں سے ملنے گئی ہے۔ اس کی والدہ نے جب سریا کو دیکھا تو کہنے لگی اچھا ہوا تم آ گئی، آج تو ویسے بھی میرے سر میں بہت درد ہے، ایسا کرو کہ کھانا تم بنا لو۔ سریا کہنے لگی میں کیوں بنا لوں، فون کریں جویریہ کو آئے واپس۔ وہ کہنے لگی لو ابھی صبح صبح تو گئی ہے، اتنی جلدی تھوڑی آئے گی، اور پورے 5 مہینے بعد گئی ہے۔ اس بار تو نعمان نے بھی مجھے صاف کہہ دیا ہے کہ 5-6 دن جویریہ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اب نعمان سے بحث نہیں کروں گی، تم آ تو گئی ہو، اچھا ہے کہ چلو کچھ پکا لو۔
سریا کہنے لگی میں نہیں کچھ پکانے والی، اپنے گھر سے بھی کر کے آؤ، یہاں پر بھی آ کے کرو۔ نسیمہ کہنے لگی مجھے پتا ہے تم اپنے گھر میں کتنا کرتی ہو، تمہیں تو شروع سے ہی کھانا پکانے کی عادت نہیں تھی، تم تو شروع سے ہی باورچی خانے کی شکل نہیں دیکھتی تھی۔ رو دھو کر نسیمہ کو ہی کھانا پکانا پڑا۔ رات کو جب نعمان آیا تو سریا بول پڑی، کہنے لگی بلاؤ اپنی بیوی کو، اسے نظر نہیں آتا کہ میری ماں کتنی بوڑھی ہو گئی ہے، اسے کام نہیں ہوتا۔ نعمان کہنے لگا تم آئی ہو نا، تم کام کر لو، اب وہ بھی میکے گئی ہے تو 4 دن تو رہ کر آئے گی۔ 4 دن تک سریا اپنا غصہ پی رہی تھی، کیونکہ ماں سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، اس لیے مجبوراً اسے کام کرنا پڑ رہا تھا۔ جیسے ہی جویریہ اپنے میکے سے آئی تو سریا نے اس کے ساتھ بحث شروع کر دی۔ آ گئی مہارانی، پڑ گئی کلیجے میں ٹھنڈ، چلو جا کر باورچی خانے کا رخ کرو، محترمہ برتنوں کا ڈھیر پڑا ہے، جا کر وہ دھو اور کھانا بھی بناؤ۔ وہ یوں حکم چلانے لگی جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہو۔ جویریہ کہنے لگی تمیز سے بات کرو۔ پھر جب باورچی خانے کی بگڑی حالت دیکھی تو کہنے لگی تم تو بڑی باتیں کرتی تھی کہ تم نے شادی سے پہلے باورچی خانہ چمکا کے رکھا تھا، تو یہ کرتوت تھے تمہارے؟ برتنوں سے سنک بھرا پڑا ہے، چولہے پر جلے ہوئے کے نشان ہیں۔ وہ کہنے لگی میرا کام نہیں ہے، یہ اب تم اس گھر کا کام کرو گی۔ جویریہ کہنے لگی میں ملازمہ نہیں ہوں۔ دونوں میں ہی جھگڑا ہو گیا۔ سریا پہلے ہی تپی پڑی تھی، اس لیے اس نے جویریہ کے بال پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے اور اسے تھپڑ بھی مارا کہ وہ پیچھے جا کے گر گئی۔ جویریہ کا سر پھٹ چکا تھا، اسے خون سے لت پت دیکھ کر سریا اپنے سسرال واپس چلی گئی۔ جویریہ نے نعمان کو فون کر دیا، وہ بھاگا دوڑا آفس سے گھر آیا، دیکھا تو جویریہ کا سر پھٹا ہوا تھا۔ نسیمہ کہنے لگی اس نے جان بوجھ کے اپنا سر پھاڑا ہے اور میری بیٹی کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا، پتہ نہیں اس کے سسرال والے اب اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ یہ پٹی بھی سریا ہی نسیمہ بیگم کو پڑھا کر گئی تھی تاکہ اس پر الزام نہ آ جائے۔ نعمان نے تو یہی لحاظ نہیں کیا کہ بیوی کے سر پر چوٹ ہے، اسے کہنے لگا کہ تم نے یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے۔ وہ کہنے لگی آپ کی ماں اور بہن جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ کہنے لگا ہاں تم ہی سارے جہان کی سچی ہو۔ پہلے تو اس نے جویریہ کے سر پر پٹی کروائی، پھر اسے کہنے لگا میری بہن سے معافی مانگو۔ وہ کہنے لگی میں کوئی معافی نہیں مانگوں گی، یا تو تم اسے اپنے گھر پر رکھو یا پھر مجھے۔ وہ کہنے لگا اگر میری بہن کا گھر برباد ہو گیا تو ذمہ دار تم ہوگی، ابھی کے ابھی میرے ساتھ چلو، میری بہن کے سسرال چلو اور جا کر معافی مانگو۔ نسیمہ بیگم کہنے لگی کہ جو کچھ تمہاری بیوی نے کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ میری بچی کا گھر بس پائے گا، اور نعمان کو یہ فکر تھی کہ اگر سریا کا گھر نہ بسا تو وہ تو ساری زندگی کے لیے میکے میں آ کر بیٹھ جائے گی، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے زبردستی جویریہ کو اپنے ساتھ اپنی ماں کے ہمراہ سریا کے سسرال پہنچا۔ دیکھا تو وہاں پر تماشا لگا ہوا تھا۔ سریا نے جب جویریہ کو دیکھا تو اس کو مارنے کے لیے لپکی تھی، لیکن نعمان بیچ میں آ گیا، کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے۔ کہنے لگی اس کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو گیا، میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ جاوید کہنے لگا یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کا گھر اسی کی وجہ سے برباد ہوا ہے کیونکہ یہ سسرال میں رہتی ہی نہیں تھی، اسے میکے کی جلدی پڑی رہتی تھی، جب دیکھو اپنی ماں کے گھر لڑ جھگڑ کر چلی جاتی تھی۔ آج تک اس نے میرا کوئی کام نہیں کیا، میں ایسی بیوی کا کیا کروں جو میرے کسی کام کی ہے ہی نہیں۔ نہ یہ یہاں سکون سے رہتی تھی اور نہ ہی میکے میں جا کر اپنی بھابھی کو سکون سے رہنے دیتی تھی، اس لیے میں نے دوسری شادی کر لی۔ تم کہو گے تو تمہاری بہن کو طلاق دے دوں گا، لیکن یہ سوچ کر طلاق لینا کہ یہ تمہارا گھر برباد کر دے گی۔ یہ سن نعمان نے سریا سے کہا کہ تم میرے گھر نہیں جاؤ گی، یہیں رہو گی اپنے شوہر کے گھر، اور خبردار جو تم نے دوبارہ میکے کا رخ کیا، میں نہیں چاہتا کہ تم میرا گھر برباد کرو۔ یہ کہہ کر وہ اپنی ماں اور جویریہ کو واپس لے آیا تھا۔ سریا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کو اس کی دوسری بیوی کے ساتھ ہنستے بولتے دیکھتی تھی، اب اپنا جی جلاتی تھی۔ دوسروں کا گھر برباد کرنے والی لڑکیوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اپنے بھائی اور بھابھی کا جھگڑا کرا کر خوش رہنے والی سریا آج اپنا گھر برباد کر بیٹھی تھی۔